बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। 7 मुफ्त रेवड़ियाँ, ये आज मैंने इसका थंबनेल लगाया है। आप शायद हैरान होंगे, यार ये किस किस्म का थंबनेल लगा दिया ज़फ़र नकवी ने, और ये क्या कहना चाहता है। मैं बताता हूँ आपको, और फिर उसके बाद इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है, वो भी आपको ज़रूर बताना है। मैं बहुत सारी पॉलिटिकल स्टोरीज़, कुछ एक्सक्लूसिव भी मेरे पास हैं, मैं इनको भी ज़रूर डिस्कस करूँगा, कुछ अगली वीडियोस में डिस्कस करूँगा। साइफ़र आया, बहुत सारी बातें हो रही हैं उस पर, बहुत ही संगीन केस बनेगा। मैं आपको कोई लगी लिपटी रखे बग़ैर ये इतना मामूली बात नहीं है। यूथी जो भी कहते रहें, वो अपर चैम्बर उनका फारिग है, और प्रोपेगेंडा की बेस पे अब चीज़ें नहीं चलनी, अब हकीकत पे बेस पे चलनी है। और जैसे चलनी है आप देख लेंगे, बंदियाल साहब के जैसे जैसे जाने का वक्त करीब आता जा रहा है, इमरान खान साहब के लिए ज़मीन तंग होती जा रही है। और ये आप देख लीजिएगा, मैं आपको इस वजह से कि अब तो वो वाली बात नहीं है ना कि जी फ़लाँ ने तहरीर लिखी, कोई कहे कि मेरा सियाक व सबाक से हट के, अब तो एक तकरीर आ गई है ना आपके सामने, ना वो वीडियो मौजूद होती है, आप उसको बता सकते हैं भाई आपने ये कहा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो खैर, इस पे भी बहुत सारी बातें अभी आपके साथ डिस्कस भी होनी है। ख़ान साहब ने ख़िताब भी किया है, उसमें भी कुछ हस्ब मामूल उन्होंने माज़रत के साथ चवल मारे हैं, लेकिन मैं इन 7 मुफ्त रेवड़ियों पे भी आऊँगा। ये बहुत ही हैरान कुन किस्म की वीडियो होगी, हो सकता है आपके लिए, और आप कहें कि यार ये किस किस्म की वीडियो है, लेकिन ये वीडियो पे आप यकीन कीजिए, ये वीडियो देख के सुन के आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस होनी चाहिए, और आपका डिमांड भी आपकी थी इसी वजह से। लेकिन सबसे पहले अल्लाह के फजल व करम और आपके तामुन से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। ये जो पानी की हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कुछ लोग वो हैं वो कहते हैं जी हमने तख्ती नहीं लगानी है, कुछ लोग वो हैं वो कहते हैं हमने मरहूमीन की तख्ती लगानी है, अपनी या अपने बच्चों की या मिसेस के नाम पे, ताकि सदका जारिया रहे, हमें भी सवाब मिलता रहे, जो भी पीता रहे। ये बहुत ही एक अनमोल तोहफ़ा है पानी अल्लाह ताला का की तरफ से, और यकीन करें कि जब वो लोग महरूम होते हैं इससे। और दूसरा हमारा व्हील चेयर का प्रोजेक्ट भी है, वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप्स में, वो भी आप देख रहे हैं। हम तो बात ये सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप रब्ता कीजिए और फिर आपको बताएंगे। आए भाई, मैं सबसे पहले 7 मुफ्त रेवड़ियों पर आता हूँ, ठीक हो गया ना। ये 7 मुफ्त रेवड़ियाँ क्या हैं? ये दिल्ली के वज़ीर आला हैं, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अच्छा, दिल्ली या दिल्ली, तो अरविंद केजरीवाल वज़ीर जब वो बनने थे, ये अरविंद केजरीवाल की आपको स्टोरी हिस्ट्री सारा पता है। इंडिया में एक अन्य हज़ारा, ठीक हो गया ना, वो जनाब थे, ये उनके साथी थे बेसिकली। तो फिर वो करप्शन के ख़िलाफ़ इन्होंने एक मुहिम चलाई थी दोनों ने मिल के। बाद में अन्य हज़ारा का ये कॉन्सेप्ट था कि जी हमें हुकूमत में नहीं आना चाहिए, और इस अरविंद केजरीवाल साहब ने उनसे इख्तलाफ किया था कि जब तक हम हुकूमत में नहीं आएंगे, सियासत में नहीं आएंगे, तो तब तक ना हम करप्शन ख़त्म कर सकेंगे और ना ही हम कोई लोगों की खिदमत कर सकेंगे। ऐसे एहतजाज से कुछ भी नहीं होगा। वहाँ से उनके रास्ते अलग हुए। फिर बाद में ये पहली दफ़ा इनको इतनी अक्सरियत नहीं मिली थी, लेकिन बाद में इन्होंने फ़ौरी तौर पे हुकूमत छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मुझे अक्सरियत ही नहीं मिली, मैं बिल पास ही नहीं कर सकता अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मैं इस तरह से अपनी मर्ज़ी के काम भी नहीं कर सकता, लोगों की खिदमत ही नहीं कर सकता। फिर दूसरी दफ़ा भी इनको मेजॉरिटी ज़बरदस्त, और तीसरी दफ़ा भी इनको मेजॉरिटी ज़बरदस्त मिली। भाई ये बंदा, ये ज़रा आप इत्मीनान से इनका ये वीडियो क्लिप सुनिए, फिर इस पे बात भी करते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी ज़रूर आपने देखना है, और मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीर का दूसरा रुख भी। ये बहुत ही, यानी आप में से बहुत सारे लोग गवाही देंगे कि ये दिलचस्प तरीन वीडियो है। मेरे लिए तो दिलचस्प तरीन थी, तो मैंने कहा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। आप ही का मुतादिद लोगों का ये होता है कि जी आप इस तरह के मौज़ूआत पे भी बात करें। ये आप देख लें, मैं हैरान हूँ, लेकिन आप इनको दाद भी दें, मैं भी इनको दाद दूँगा,
اور یہ آپ ان کی باتیں سنیں اور پھر اس کے بعد اس پہ تبصرہ بھی ضرور کرتے ہیں، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ضرور دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیے 7 فری کی ریوڑی ہر ایک دلی والے کے ہاتھ میں۔ پہلی ریوڑی، ہر دلی والے کی بجلی مفت کر دی میں نے، 24 گھنٹے بجلی فری کر دی، 24 گھنٹے بجلی آتی ہے، مفت بجلی آتی ہے۔ پہلی فری کی ریوڑی۔ دوسری فری کی ریوڑی، پورے دلی میں شاندار سکول بنا دیے، اتنے اچھے سکول، اتنے اچھے سکول بچوں کے پڑھائی لکھائی کے لیے۔ غریبوں کے بچے، امیروں کے بچے ایک ساتھ پڑھتے ہیں اب، ایک ہی ڈیسک پہ جج کا بیٹا، IAS افسر کا بیٹا اور رکشے والے کا بیٹا ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھ کے ایک ساتھ پڑھتے ہیں دلی کے اندر۔ سب کے بچوں کے لیے میں نے شکشا مفت کر دی، پوری شکشا مفت، شاندار سکول بنا دیے پوری دلی میں۔ یہ دوسری ریوڑی۔ تیسری ریوڑی، سب کا علاج مفت کر دیا، سب کا، بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، آدمی، برہمن، بنیا، اس جات کا، اس جات کا، اس دھرم کا، اس دھرم کا، امیر، غریب، شاندار سرکاری اسپتال بنا دیے، جگہ جگہ محلہ کلینک کھول دیے، سب کا علاج مفت کر دیا۔ یہ تیسری ریوڑی۔ چوتھی ریوڑی، سب کا پانی مفت کر دیا، صاف پانی، اور پانی کا بل نہیں آتا، پانی کا بل 0 آتا ہے۔ پانچویں ریوڑی، بسوں کے اندر مہیلاؤں کا سفر فری کر دیا، کسی بھی بس میں، چاہے سرکاری ہو چاہے پرائیویٹ ہو، کسی بھی بس میں مہیلا چڑھ جائے اس کے پیسے نہیں لگتے، فری میں چلتی ہے مہیلائیں۔ چھٹی ریوڑی، ہر ایک گھر کے بزرگوں کو فری میں تیرتھ یاترا کرا کے لاتا ہوں، ایودھیا جی لے جاتا ہوں، دوارکادیش لے جاتا ہوں، شرڈی بابا لے جاتا ہوں، پوری جی لے جاتا ہوں، رامیشورم لے جاتا ہوں، پورے دیش میں جہاں آپ کہو وہی بزرگوں کو تیرتھ یاترا کرا کے لاتا ہوں۔ اور ساتویں ریوڑی، اپنے یواؤں کے لیے روزگار کا انتظام کر رہے ہیں، 12 لاکھ بچوں کا روزگار کا انتظام کیا۔ بھگونت مان نے 30,000 سرکاری نوکریاں دے دی اور ابھی 3 لاکھ بچوں کے لیے نوکریوں کا انتظام کر رہے ہیں، 3 لاکھ۔ 7 فری کی ریوڑی دیتا ہوں میں، 7 فری کی ریوڑی۔ مودی جی میرے سے بہت غصہ، مودی جی میرے سے بہت غصے میں ہیں اسی لیے کہ میں 7 فری کی ریوڑی دیتا ہوں۔ یہ آپ نے سن لیا، وہاں پہ تعلیم مفت ہے، وہ کہتے ہیں جج کا بیٹا بھی اسی ڈیسک پہ بیٹھتا ہے، IAS افسر کا بیٹا بھی اسی ڈیسک پہ بیٹھتا ہے، جس پہ ایک معمولی بندے کا بیٹا اسی ڈیسک پہ بیٹھا، ریڑھی والے کا بھی اسی ڈیسک پہ بیٹھتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ویلفیئر سٹیٹ، یہ ہوتی ہے ویلفیئر سٹی۔ بجلی مفت ہے، پانی مفت ہے، صحت مفت ہے، تعلیم مفت ہے، ٹرانسپورٹ مفت ہے۔ یہ ہوتے ہیں ریاست کے کام، یہ ہوتے ہیں حکمران کے کرنے کے کام، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوتی ہے برابری، یہ ہوتا ہے بلا امتیاز خدمت شہر کی۔ اور کہیں سے بھی کسی کا کوئی اچھا کام ملے اس کی تعریف نہ کرنا سب سے بڑی کنجوسی ہے، اس کو نہ اپنانا سب سے بڑی بے وقوفی ہے، اس پہ جل جانا یہ بغض اور حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ شاباش دینی چاہیے اروند کیجریوال کو، یہ غالباً کو 2016 میں آئے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی 1902 سے آ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جناب یہ کوئی 30 سالوں سے 40 سالوں سے دلی پر حکمرانی کر رہے ہیں، نہیں، یہ ابھی چند برس سے دلی پر ان کو موقع ملا اور پھر اس کے بعد اور کسی کو موقع نہیں ملا۔ پھر اتنی دلی والوں کی خدمت کی کہ بی جے پی نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، دوسری جماعتوں نے، کانگریس نے ادھر ادھر ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ ان کی جماعت کا نام عام آدمی پارٹی ہے،
پھر ان کو جب موقع ملا اور انہوں نے اس طریقے سے خدمت کی غیر روایتی انداز میں، جس طرح سے سب کچھ فری کیا اور جس طرح سے ایک ویلفیئر سٹی بنا دیا دلی کو، پھر اس کے بعد دوسروں کو موقع نہیں ملا۔ کاش ہم ایک کراچی کو تو ایسا بنا لیتے، کاش ہم ایک لاہور کو ایسا بنا دیتے، کاش ہم کسی ایک بگ سٹی کو تو ماڈل سٹی کے طور پہ بنا لیتے۔ ہم نہیں بنا سکے۔ کیوں نہیں بنا سکے؟ کیا وجہ ہے؟ بھائی بات یہ ہے نا کہ آج چینی کتنے کی مل رہی ہے؟ 150 روپے کلو۔ آج آپ کو آٹا کتنے کا مل رہا ہے؟ 150 روپے کلو۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں، میں مانتا ہوں، میں ان میں نہیں ہوں، مجھے ساری چیزوں کا ادراک ہے۔ جس طریقے سے خان صاحب نے تباہی مچائی تھی، اس تباہی کو ٹھیک کرتے کرتے انہیں ٹائم لگ گیا۔ جس طریقے سے آئی ایم ایف کے معاہدے کا ستیہ ناش کیا، اور اب تو آئی ایم ایف کی اپنی رپورٹ آئی ہے کہ ہمارے معاہدے کا ستیہ ناش عمران خان نے کیا تھا۔ جس طریقے سے اس معاہدے کا ستیہ ناش کیا اور وہ مان ہی نہیں رہے تھے کوئی، اس کے بعد ان کو جس طریقے سے وہ معاہدہ کرنا پڑا اور جس طریقے سے ناک رگڑنی پڑی، اور ادھر سے گئے اور چائنا سے اور سعودیہ سے ادھر ادھر وہ جو $2.5 ارب کے ریزرو رہ گئے تھے، آج وہ 14-15 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ محنت ہے، نو ڈاؤٹ، میں مانتا ہوں، اس کو کون نہیں مانتا؟ کون بے وقوف نہیں مانتا؟ رشیا سے تیل لے آئے ہیں، اس کو ہر بندہ مانتا ہے۔ مہنگائی جو 38 پہ پہنچی تھی اس کو 29-28 پہ لے آئے ہیں، یہ بھی ہر بندہ مانتا ہے۔ لیکن سر بات یہ ہے کہ ججز جو 15 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے تھے، آپ نے ان کی 2-2 لاکھ اور بڑھا دی، وہ 17 لاکھ پہ ہو گئے۔ تو پھر آپ اس طریقے سے اروند کیجریوال تو نہیں بن سکتے۔ آپ اس طرح سے، وہ اگر ان کی تنخواہ نہ بھی بڑھتی تو وہ تو بڑی آسان، جس کی تنخواہ بھائی 15 لاکھ روپے ہو، اس کا گھر بھی فری ہو، اس کی بجلی بھی فری ہو، اس کے نوکر بھی فری ہوں، اس کا پیٹرول بھی فری ہو، یہ ساری چیزیں بھی فری ہوں، رہائش فری ہو، تو صرف 15 لاکھ کھانے پینے کے لیے اس کے پاس ہوں۔ پتہ نہیں کیا پتہ، کھانا پینا بھی بہت سارا فری ہوتا ہوگا، آفس میں تو فری ہی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ صرف کھانے پینے کے لیے جسے 15 لاکھ، وہ تو 150 روپے نہیں، وہ تو 1,500 روپے بھی، 1500 پہ بھی آٹے کا 1 کلو ہو جائے تو اس کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس کی تنخواہ بڑھا دی ہے۔ پیٹرول غریب کس طرح سے ڈلوا رہا ہے، اور باقیوں کو جناب ہزار لیٹر کے، 500 لیٹر کے، پتہ نہیں اربوں ڈالر کا پیٹرول اشرافیہ لگا رہا ہے، اور وہ اربوں ڈالر کے پیٹرول ان کو مل رہا ہے۔ آپ بجلی دیکھیں، تھوڑی سی کوئی بات ہوتی ہے، غریب کی بجلی آ کے کاٹ دیتے ہیں اگر کوئی 2 مہینے میں 1 مہینے کا وہ بل نہ دے تو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کتنے ادارے ہیں جو نادہندہ ہیں۔ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وابڈا کا لائن مین ہے نا، آپ اس کے گھر چلے جائیں، وہ 6 اے سی اس نے لگائے ہوئے ہیں، صرف ان کا نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، باقی میٹر کی ریڈنگ ہی کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ مصیبتیں ختم کرنی ہے نا، جب یہ کریں گے تب آپ اروند کیجریوال بنیں گے، تب آپ اسی طریقے سے 7-7 8-8 ریوڑیاں مفت بانٹیں گے، تب تعلیم بھی فری ہوگی، صحت بھی فری ہوگی، تب آپ کی ٹرانسپورٹیشن بھی فری ہوگی، تب آپ کی بجلی بھی فری، پانی بھی فری۔ یہ ہم پانی کے پروجیکٹ لگا رہے ہیں نا، آپ یقین کیجئے کہ ایک اس طرح سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایسے انتظار میں جیسے کوئی اس طرح کی چیز زمین سے نکلنے لگی ہے، بس یوں سمجھ لیں بچے ٹوٹ پڑتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، آگے منہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں ویڈیو شیئر کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، تالیاں بجاتے ہیں، آگے منہ رکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہی نہیں، بجلی کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے بیچارے۔ وہ آٹے چینی کی مہنگائی کا رونا ہی نہیں روتے۔ بھائی جن کو پانی میسر نہیں ہے وہ بجلی کا کیا رونا روئیں؟ وہ آٹے چینی کی مہنگائی کا کیا، وہ آگے ٹرانسپورٹیشن اور باقی چیزوں کی بڑے بڑے مطالبات اور فلاں، یہ وہ ان کو، وہ جوہر سے پانی پی رہے ہیں جن کا یہ کیا ہے، یہ کن کا رسپانسبلٹی ہے؟ بھائی ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے کہ جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ اپنے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک ڈی سی کے پاس کتنا فنڈ ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا ان علاقوں میں؟ ان کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ کتے بھی وہیں سے پی رہے ہیں اور انسان کے بچے بھی وہیں سے پی رہے ہیں، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے؟ ان کو پتہ ہے، لیکن گھپلے کون مارے گا؟ گھانچے کون مارے گا؟ کرپشن کون کرے گا؟
فلاں کا دورہ ہوگا تو فلاں ہاؤس، ریسٹ ہاؤس، گیسٹ ہاؤس، فلاں ہاؤس، اس میں آپ دیکھیے گا 20-20 لاکھ کے کھانے، وہ کیسے ہوں گے؟ اب یہاں یہ مصیبت ہے نا، یہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں۔ اگر یہی میں کہتا ہوں نا کہ بہت اچھا کام کیا اس مختصر سے ٹائم میں حکومت نے، میں مانتا ہوں شہباز شریف صاحب نے دن رات ایک کیا، بہت ساری چیزوں کو سٹریم لائن کیا، جو کہتے تھے جناب کہ 2 ہفتے میں ڈیفالٹ کر جائے گا، نہیں کیا الحمدللہ، اور بہت اچھا بھاگ دوڑ کے صبح سے 6 بجے 5 بجے وہ شروع ہوتے ہیں اور رات کو 10 11 12 1 بج جاتے ہیں، 4-5 گھنٹے وہ آرام کرتے۔ یہی حال اسحاق ڈار صاحب کا ہے، بہت اچھے کام کیے، لیکن ساتھ یہ تو لگے نا پتہ نہ سر کہ دیکھیں بات یہ، میں مانتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب تنخواہ بھی نہیں لے رہے، میں مانتا ہوں کہ جناب اسحاق ڈار صاحب بھی نہیں لے رہے، میں مانتا ہوں اور بھی بہت سارے نہیں لے رہے، یہ سب سے ساری اچھی بات ہے، یہ ایسی بات نہیں، لیکن سر ایک غریب کو بھی اس کے برابر ٹھہرائیں نا، کہ جو پیٹرول جس کا فری ہے جو پاکستان کو کھا رہا ہے، جس کی بجلی فری ہے جو پاکستان کو کھا رہا ہے، جن کا پیٹرول فری، بجلی فری، رہائش فری، ٹرانسپورٹیشن فری، آلریڈی 15 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں، آپ نے اٹھ کے ان کی تنخواہ 2-2.5 لاکھ بڑھا دی، تو پھر اس طریقے سے تو ہم ریوڑیاں مفت کی غریب کو تو نہیں دے سکتے، اس طریقے سے اروند کیجریوال تو نہیں بن سکتے، اس طریقے سے ایک فلاحی ریاست یا فلاحی سٹی ہم نہیں بنا سکتے، اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا۔ کم از کم غریب کو نا احساس ہو کہ یار ہمارے ملک پر مشکل وقت ہے، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، غریب بھی کہتا ہے ہمارے ملک پہ مشکل وقت ہے، جو بیچارہ مزدور سعودی عرب میں گیا ہوا ہے، UAE میں گیا ہوا ہے، باہر سے ترسیلات زر بھیج رہا ہے، اس کو بھی پتہ ہے بڑا مشکل وقت ہے۔ بھائی اگر ایک گھر ہو، اس گھر پر مشکل وقت آ جائے، اس گھر کے کوئی 5 7 یا 8 10 افراد ہوں، ان میں سے 4 5 6 8 تو بہت ہی اس طرح سے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوں، اور جو 2 ہوں وہ علل تللے، ان کی وہ عیاشیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، جو کما کے آئیں وہ اس طریقے سے اڑائیں، وہ 6 7 باقی بھی سوچیں گے بھئی یار ہم کوئی شودر ہیں، ہم کیا ہیں کہ جب یہ اس طرح سے اڑا رہے ہیں علل تللے پہ، یہ جس طریقے سے عیاشیاں ان کی ختم نہیں ہو رہی، کم از کم یہ احساس تو دلائیں نا کہ غریب اگر پیٹ پر پتھر باندھ رہا ہے تو ہمارے پیٹ پہ بھی پتھر باندھے، حالانکہ حکمران کے پیٹ پہ 2 پتھر ہونے چاہیے، اگر غریب کے پیٹ پہ 1 پتھر ہے تو یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ سارے پتھر غریب کے پیٹ پہ باندھ دیے جاتے ہیں، یہاں تو یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے مجھے کچھ لوگ بار بار میسیجز کر رہے ہیں کہ سر آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ اسٹیٹ بینک پچھلے کوئی 7 8 سالوں میں یہ جو پینشن بڑھائی جاتی ہے نا، یہ جو وزارت خزانہ ہر دفعہ جو بجٹ آتا ہے اور اس میں پینشن بڑھتی ہے، اسٹیٹ بینک اپنے پینشنروں کو پچھلے کوئی 7 8 مہینوں سے سالوں سے وہ پینشن نہیں بڑھا رہا، وہ پینشن انہیں ادھر ہی فریز کی ہوئی ہے ان کی۔ یہ غریب کا حال ہے۔ 5% پنجاب میں بڑی پینشنر کی، ابھی پتہ نہیں کوئی مذاکرات وغیرہ ہو رہے ہیں، کامیاب ہوئے کچھ ہیں، میں نے کہا میرے پاس کچھ گڈ نیوز ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ ان کا وہ اچھا ہو جائے اور تنخواہ بھی اسی ریشو سے بڑھے جیسے وفاق میں اور باقی صوبوں سے، اور بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ حالات ہیں، دوسری طرف تو آپ دیکھیں، دوسری طرف کس طریقے سے کسی کو ایگزیکٹو الاؤنس تو کسی کو پتہ نہیں کون سا الاؤنس وہ ہے۔ آپ گریڈ 22 کے بندے کے علل تللے اور عیاشیاں دیکھیں، ان کی 1 1 2 2 3 3 4 4 گاڑیاں سرکاری نمبر پلیٹ والی، پیٹرول ہر گاڑی کا فری، بجلی ان کی فری، ٹرانسپورٹیشن ان کی فری، رہائش ان کی فری، سب کچھ۔ دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف تو کم از کم احساس تو ہو بھائی کہ میرے گھر کے سارے افراد میرے ساتھ ہی ہیں، میرے گھر کے سارے افراد اسی طریقے سے قربانی دے رہے ہیں جس طریقے سے قربانی میں دے رہا ہوں، مجھے احساس تو ہو نا۔ نہیں، غریب کی گردن پہ چھری رکھو اور خود عیاشیاں کرو، اشرافیہ عیاشیاں کرے، تو پھر تو ڈیفینیٹلی غریب کہے گا نا۔ پھر کون غریب ہوگا جو کہے گا میں ٹیکس دوں؟ پھر کون غریب ہوگا جو مطلب بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں نا۔
چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے کوئی اور حکمران ہو، چاہے کچھ بھی ہو. ان کی عمران خان کتنے جلسے کرتا رہا کروڑوں، اب اس کے بعد وہ نہیں کر رہا، اپنی وجہ سے نہیں کر رہا، روزانہ ہی بیٹھ کے نکمہ ہی بیٹھا ہے، سما خراشی اور سر کھاتا رہتا ہے. اب اس سے کوئی پوچھے اس پہ صحت پہ کوئی اثر ہے؟ کتنے یوتھیے وہاں پہلے رہے، کھاتے پیتے رہے، آخر ان کی کدھر سے آ رہے؟ ان کی صحت پہ اثر ہی نہیں ہوتا. 300 کنال کا محل یہاں اسلام آباد میں ہے، بنی گالہ میں. اسی طریقے سے زمان پارک اتنا بڑا گھر ہے، پتہ نہیں باقی کدھر کدھر. القادر یونیورسٹی تو پنکی کھا گئی، گوگی کھا گئی، سارے کھا گئے. اور کتنے ہیروں کے ہار اور 5 قرات اور 3 قرات اور 7 قرات اور پتہ نہیں کتنے قرات کھا گئے. اور 7 توشہ خانے کے سارے گفٹ بھی بیچ گئے. باہر کی جو شوکت خانم کی آئی وہ بھی کھا گئے. اور آدمی جہانگیر ترین کو بھی کھا گئے، علیم خان کو بھی کھا گئے، سردار تنویر الیاس کو بھی کھا. سردار تنویر الیاس میں ان کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اسی طرح سے خان صاحب کو 40-50 کروڑ تو فون پہ مانگ لیا کرتے تھے. یہ حالات ہیں. ابھی پرویز خٹک صاحب نے کیا کہا کہ شہرام ترکائی کے والد کو جب سینیٹر بنایا، غالباً لیاقت ترکائی ہے نا، تو ان سے 50 کروڑ روپے شوکت خانم کے نام پہ لے گیا اور خود کھا گئے. یہ حالات ہیں آپ کے. اور دوسری طرف آپ غریب کے دیکھیں، کہتے ہیں ہم نے سیلاب کے لیے 13 ارب روپے اکٹھے کیے. یہ یوتھیوں نے کہا تھا نا، ٹھیک ہے نا، عمران خان یودھی، اور چھلانگیں لگائی تھیں کہ 2 ہی اس طرح سے میراتھن ٹرانسمیشن کیے. دیکھو جی، عمران خان نے سیلاب والوں کے لیے 13 ارب روپے جمع کر لی. کہیں انہوں نے 13 روپے لگائے ہیں؟ کسی نے پوچھا ہے؟ بھائی غریب جو مر گئے ہیں اتنے، ان کے گھر خیر سے بہہ گئے ہیں اور سارا کچھ، کہیں عمران خان نے جا کے 13 روپے لگائے ہیں؟ کہتا میں نے 13 ارب روپے جمع کیا. اب آ جائیں تصویر کے دوسرے رخ. میں نے کہا نا، تعریف ہونی چاہیے جس کی بھی ہو، اور تنقید بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے جس کی بھی ہو. تنقید بھی جہاں پہ برا کام ہو، گندا کام ہو، اس پر تنقید بھی ہونی چاہیے. اور تنقید بھی وہیں پر. یہ کچھ عرصہ پہلے منی پور میں کیا ہوا، اور اس کی ویڈیو ابھی آئی ہے، بھارت کے شہر، بھارت کی ریاست. اور وہ منی پور میں کیا ہوا کہ انہوں نے 2 قبائل کی لڑائی تھی، اور ایک قبیلے نے دوسری قبیلے کی عورتوں کو ننگا کر کے، ان کو برہنہ کر کے پریڈ کرا دی. اور جس طریقے سے ان کے ساتھ جو حرکات اب یہاں تو ویڈیو نہیں لگائی جا سکتی، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی وہ ویڈیو. برہنہ کر کے جس طریقے سے ان خواتین کو، جس طرح سے ان کے ساتھ ان کی ہراسانی کی گئی، اور جس طریقے سے ان کو برہنہ پریڈ کرائی گئی، وہ انڈیا کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کو بہت زیادہ کوریج مل رہی ہے، اور اس واقعے کی بہت زیادہ مذمت ہو رہی ہے. مودی صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے. یہ 2 قبائل جو ہیں یہ منی پور کے، ان سے ایک عرصے سے لڑائی چلی آ رہی ہے. تقریباً کو 150 بندہ ان کا چلا گیا دونوں طرف سے. تو ابھی تک ان کو کنٹرول کو نہیں. اب جو یہ صورتحال ہوئی ہے کہ 3 خواتین کو برہنہ کر کے جس طرح سے پریڈ، یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے بھائی. یہ وہ چیزیں ہیں جو 3rd ورلڈ کنٹریز کی، ان پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. اس طریقے سے توجہ ہونی چاہیے، اور یہ مسائل ہونے چاہیے. آج دلی میں اگر ایسے مسائل نہیں ہیں تو انہوں نے ان مسائل سے فری کر دیا ہے. اروند کیجریوال کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اروند کیجریوال سے سیکھنا چاہیے، اور ہر حکمران کو اروند کیجریوال کے فٹ پرنٹس پر چلنا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے. آج وہ کہہ رہے ہیں، سریعام کہہ رہے ہیں، دھڑلے سے کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا بہت ایگزیجریشن بھی ہو، لیکن جہاں تک میں نے بھی اس کی تحقیق کی ہے، اس کی جو تفتیش کی ہے، اس کی جو ریسرچ کی ہے، تو کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. ان تھوڑے سے سالوں میں دلی کو، دلی والوں کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ اروند کیجریوال نے، میں کہتا ہوں کہ ایک جنت بنا دی ہے. اب آپ اندازہ کیجیے، یہ صورتحال ہے. اس طرح سے حکمران ہونا چاہیے. اس طرح سے آپ آٹا وہ بیسک ضرورت ہے غریب کی. غریب کے بچے اگر ان کے پاس آٹا ہو نا، وہ چائے کے ساتھ ویسے روٹی کھا جاتے ہیں. اگر ان کے پاس آٹا ہو، وہ سالن کا ہی نہیں پوچھتے. بیسک نیڈ ہے. پانی کے بعد آٹا، گندم کا آٹا جو ہے وہ بیسک نیڈ ہے. ایک مزدور، یہ آپ اگر کہیں نا
یا اگر آپ میں دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہوں، ٹھیک ہے نا، مجھے ان چیزوں کا ساروں کو پتہ ہوتا ہے. اگر آپ میں سے بہت ساروں کو آپ کو بھی پتہ ہے، ظاہر ہے پاکستان میں سارے رہتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں. ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے نا اور وہ بیٹھتا ہے کھانے کے لیے، تو وہ 5-5 6-6 روٹیاں کھا جاتا ہے ہوٹل پہ بیٹھ کے، 4-4 5-5 6-6 نان کھا جاتا ہے. جب ایک نان کی قیمت 30 روپے ہوگی تو پھر آپ اندازہ کیجئے وہ بیچارہ 6 کھا پائے گا. مجھے وہ کہیں گے یار میں 200 روپے کی تو صرف ایک ٹائم کی روٹی کھا جاؤں تو میں کیا کماؤں گا اور بچوں کو کیسے کھلاؤں گا؟ وہ بھوکا ہی رہے گا نا بیچارہ. یہ حالات ہے کہ جب آٹا آپ کا 100، اب یہ کیا تھا، میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے. میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جب ڈار صاحب آئے اور یہ پھر یہ جو چینی والوں نے، مافیا نے وہ کیا، مجھے کچھ لوگوں نے فون بھی کیا کہ نقوی صاحب دیکھیں نا آپ ہمیں مافیا کہتے ہیں. میں نے کہا میں کیا کہوں؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارا یہ بھی آپ نے تصویر کا ایک رخ دکھایا ہے، آپ نے بالکل آدھی سٹوری بتائی ہے، ہمارا بھی کچھ بتائیں کہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، ہم بھی اس طریقے سے نہیں کر سکتے، ہمارے لیے بھی یہ گورنمنٹ کے لیے یہ بھی آواز اٹھائیں گورنمنٹ کے سامنے. وہ کہتے ہیں جناب چینی کو ہمیں ایکسپورٹ کرنے دیں، باہر بھیجنے دیں. پہلے تو حکومت اڑی رہی کہ یار باہر نہیں بھیجنے دیتے. عمران خان کے دور میں بھی اسی طرح کی پرابلم آئی تھی، انہوں نے چینی باہر بھیج دی، پھر افغانستان بھی سمگل ہو گئی. اس وقت وہ ساروں نے کہہ دیا کہ جی بالکل ہمارے پاس سرپلس ذخیرہ ہے، چینی سرپلس ہے، اس کو باہر بھیج دو اور بمپر کراپ آنے والی ہے، بس ہم تو مطلب وہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جب انہوں نے باہر بھیج دی، سمگل ہو گئی چینی، اس کے بعد چینی مہنگی ہو گئی کیونکہ چینی کی شارٹیج ہو گئی. نئی فصل ابھی تک آئی نہیں تھی، نئی چینی آئی نہیں تھی اور اب اس کی شارٹیج ہو گئی تو ظاہر ہے وہ بلیک پہ بکنی اور وہ مہنگی ہو جانی ہے. یہی حال اب ہو رہا ہے. جب یہ حکومت آئی تو پھر وہی مافیا چڑھ گیا کہ چینی ہمارے پاس بہت ہے جی، چینی بار. پہلے اسحاق ڈار صاحب نے ان کو روکا، آگے رکاوٹ بنے، لیکن بعد میں ظاہر ہے بھائی چاہے وہ سگریٹ مافیا ہو، چاہے وہ چینی مافیا ہو، چاہے وہ کوئی مافیا ہو، انہوں نے جناب بکا دی. اس کے بعد ان کو ایکسپورٹ کی اجازت مل گئی، انہوں نے چینی باہر بھیجوا دی. اب جب باری آئی اب وہ چینی بلیک پہ بکنے لگی ہے، اب وہ چینی 150 پہ ہو گئی ہے. سیم یہی حال پھر آٹے کا ہے. آٹے کو آپ دیکھیں، ایک طرف ہمیں بتایا گیا جناب ہماری تو بمپر کراپ ہوئی ہے. بھائی اگر بمپر کراپ ہوئی ہے تو آٹا اتنا مہنگا کیوں ہو گیا ہے؟ پھر آپ سے وہ مینج نہیں ہو پایا نا کہ آپ نے ایک طرف سے تو یہ احسان جتلا دیا کسان پہ کہ ہم نے گندم کی اتنی قیمت بڑھا دی اور ہم نے یہاں فکس کر دی اور ہم نے کس طریقے سے کسان کو خوشحال کر دیا، اور کسان کو خوشحال کر کے تو پورے ملک کو بدحال کر دیا آپ کی پھر مس مینجمنٹ تھی. اس مس مینجمنٹ کی وجہ سے آپ نے کہا کہ جی اتنی ہم نے قیمت بڑھائی گندم کی، اتنی فکس کی ہم نے تو کسان تو خوشحال ہو گیا آپ کے مطابق. حالانکہ خوشحال وہ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، لیکن کسان خوشحال ہو گیا تو باقی سارے بدحال ہو گئے. اب وہ آٹا جو 150 کا پہنچ جائے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1 کلو 150، آپ مزدور کے گھر میں جائیں روز کے حساب سے میرا خیال ہے 5-10 کلو کھا جاتے ہوں گے. 5 کلو تو روز کے حساب سے کھا جاتے. بھائی مجھے پرسنلی پتہ ہے اگر ان کے 5-6 بندے ہیں، 2-3 بھائی جو مزدور ہیں اور باقی ان کے مطلب پوری فیملی ہو تو وہ 5 کلو تو وہ کھا جاتا ہے. ذرا حساب کرنے، ذرا آپ بجٹ بنا دیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہوئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.